Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well. We are back with another new episode. हमारी एपिसोड में थोड़ा थोड़ा गैप आ रहा है आजकल, उसके लिए माज़रत, क्योंकि बस कुछ ऐसी इश्यूज़ आ रहे थे, हेल्थ इश्यूज़, और कुछ ऐसी चीज़ें आ रही थी जिसकी वजह से थोड़ा बहुत डिले हो रहा है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे। विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू एपिसोड ऑन डेली बेसिस। क्या हुआ है उम्मीद, आज काफ़ी चुप चुप हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? इसे टेबल पर सोचों में गुम देखते जरनिश इसके सामने बैठते हुए बोली, मगर वो हनूस चाय का कप हाथों में लिए किसी गहरी सोच में गुम दिखाई दी। उम्मीद, अब इसने इसके सामने हाथ लहराया। हाँ, क्या हुआ? वो सोचों से बाहर निकलती बोली, मैंने पूछा तबीयत ठीक है? कुछ अपसेट और खामोश लग रही हो। हाँ, सब ठीक है। नो कि मैं ज़्यादा नहीं बोलती। हाँ जानती हूँ, मगर इतना चुप भी नहीं रहती। सुबह से देख रही हूँ, कहीं खोई हुई लग रही। आवाज़ भी दी 2 बार तुम्हें, मगर तुमने जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह यकीनन कि तुमने मेरी आवाज़ सुनी ही नहीं। तुम्हारी इस गायब दिमागी की वजह से मैंने कई कस्टमर्स को डील किया है, क्योंकि तुम इन्हें रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी। फिर भी कहोगी सब ठीक है। हाँ, मैंने वाकई नहीं सुना। मैं भी तो वही कह रही हूँ उम्मीद, कि तुमने सुना नहीं। ऐसा होता नहीं है। अमूमन तुम एक्टिव और अटेंटिव रहती हो, तो आज इतनी गायब दिमागी क्यों? क्या कुछ हुआ है घर या रास्ते में? इस सवाल पर इसकी आंखों के सामने सुबह के सारे मंजर दौड़ गए। आज रास्ते में मेरा एक्सीडेंट होने लगा था, मगर किसी ने बचा लिया। इसने पुरसुकून अंदाज में चाय का सिप लेते जवाब दिया। व्हाट? एक्सीडेंट? कब, कैसे, क्यों? तुम ठीक तो हो? अरे अरे रिलैक्स, तुमने गौर नहीं किया। मैंने कहा होने लगा था, मगर किसी ने बचा लिया। इसके सवालात पर इसने अपनी मुस्कुराहट दबाई। तुम ना मेरे से कुछ वाकई सुन लोगी। ये इतनी मामूली बात लगती है तुम्हें, जो ऐसे बता रही हो जैसे रोज़ की बात हो। अरे बाबा, कुछ नहीं हुआ। तो इस बात को सर पर सवार करके क्या मिलता मुझे? इसके जवाब पर वो नफ़ी में सर हिलाकर रह गई। ये लड़की और इसकी बेनियाज़ी। अच्छा मोहतरमा, बताना पसंद करेंगी किस महान हस्ती ने आपकी जान बचाई? अपने गुस्से को दबाते इसने तीखे लहजे में पूछा। उम्मीद को ऐसे बोलते वो बहुत क्यूट लगी। वो चाय की सिप लेती बिना बोले इसे देखे जा रही थी। अब बताओगी भी? यकीनन इस बेचारे को भी शुक्रिया नहीं बोला होगा, क्योंकि ये भी तो नॉर्मल बात है। आखिर एक्सीडेंट होते हुए लोग बचाते ही हैं। कौन सी अनोखी बात हुई? अब की बार उम्मीद ना चाहते हुए भी हंस दी। जरनिश का सारा गुस्सा बैठ गया। उम्मीद बहुत कम हंसती थी। इसे हंसते देख इसे अच्छा लगा था। उम्मीद जरनिश को ख़ुद को हंसते देखकर दोबारा संजीदा हुई। हाँ, वाकई शुक्रिया नहीं बोल सकी। चाहती थी लेकिन, मगर क्यों, ये भी बता दें आप अब। उन्होंने मौका ही नहीं दिया। उन्होंने? जरनिश ने नासमझी से पूछा। हाँ, मैं अब चलते हुए अब सड़क के बीच पहुंच गई, पता ही नहीं चला। होश तो तब आया जब एक कार सीधा मेरे सर पर पहुंच जाई थी, और मुझे लगा मैंने मौत को अपने करीब आते देखा है। मैंने ख़ुद के बचाव के लिए कुछ भी नहीं किया। कर भी क्या सकती थी इस वक्त? बस आंखें बंद की और मौत के इस लम्हे को कबूल कर लिया। मगर जानती हो मैंने आज क्या सीखा? आपकी ज़िंदगी ही आपकी मौत से आपकी हिफाजत करती है। वो कप को मेज़ पर रखते एक हाथ इसकी साइडों पर फेरती इस लम्हे में खोई हुई मुसलसल बोल रही थी। जरनिश ने इसे नहीं टोका,
وہ تو خود اس کے الفاظ کے سحر کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ کم بولتی ہے مگر بہت خوبصورت بولتی ہے، اس کے دل نے گواہی دی تھی۔ پتہ ہے زرنش، میں خود بھی مسلسل یہی سوچ رہی ہوں، وہ کون تھے جنہوں نے مجھے بچایا؟ میرے ڈیڈ کئی گارڈز کو رکھ کر بھی مجھے ہونے والے ایکسیڈنٹ سے نہیں بچا سکے۔ جو درد میرے نصیب میں لکھا ہوا وہ مجھے بر وقت ملا، مگر آج زرنش، آج میں نے اس حصار میں وہ حفاظت، وہ خوشبو محسوس کی ہے جو مجھے میری ماما کی آغوش میں آتی تھی۔ میں کبھی کسی نامحرم کے قریب نہیں گئی، اور پتہ ہے کیا، میں نے اس حصار کو اپنی قید میں کرنے کی کوشش کی۔ میں نے خواہش کی کہ وہ حصار میرے ارد گرد بنا رہے اور دنیا رک جائے۔ وہ خوشبو، وہ مجھے کسی آکسیجن جیسی محسوس ہوئی تھی۔ میں اس خوشبودار اثر کی وجہ سے تلخ لمحے تک بھول گئی، یہ بھی بھول گئی تھی کہ میری موت آج مجھے چھو کر گزری ہے۔ مگر پھر سب ٹوٹ گیا، جیسے میں خواب سے باہر آ گئی۔ جیسے ہی وہ حصار ٹوٹا، سب پہلے جیسا ہو گیا۔ ہمیشہ کی طرح میں نے یہ حقیقت بھی لمحے میں قبول کی۔ مگر پھر وہ رکی، نظریں اٹھا کر زرنش کو دیکھا۔ امید کی نظروں میں گہرا سکوت تھا۔ انہوں نے مجھے شکریہ تک بولنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ وہاں سے چلے گئے۔ وہ میرے پکارنے پر بھی نہیں مڑے، جیسے انہوں نے کسی انسان کو بچایا ہی نہیں ہو۔ انہوں نے تو یہ تک دیکھنا گوارا نہیں کیا کہ وہ کس انسان کو بچا گئے، اور نہ مجھے خود کو دیکھنے کا موقع دیا۔ کیا یہ بھی کوئی سزا ہے زرنش؟ کیا میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کی سزا کے طور پہ میں کسی رحمت کے نزول کو محسوس نہیں کر سکتی؟ اس بات پر زرنش کو دکھ اور افسوس ہوا۔ وہ زندگی کے ہر معاملے میں پازیٹیو رہنے والی لڑکی خود کے بارے میں اتنا نیگیٹو کیوں ہو جاتی ہے ہمیشہ؟ امید، میں جانتی ہوں یہ سب مشکل تھا۔ یقیناً میرے ساتھ اگر یہ سب ہوتا تو میری بھی پہلی خواہش اپنے محسن کا چہرہ دیکھنے کی ہوتی، مگر لازمی تو نہیں کہ تم جیسا سوچ رہی ہو ویسا ہو سکتا ہے وہ جلدی میں ہوں اور انہوں نے ایک انسان کو لاپرواہی سے چلتے دیکھا اور بچا لیا، اور جب بچا لیا تو مزید رکنا ضروری نہ سمجھا ہو۔ تم کیوں اپنی ذات کو صفر سے ضرب دے دیتی ہو؟ کیا تم مایوس ہو؟ کیا تم اس بات پر کامل یقین نہیں رکھتی کہ اس رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے؟ اس بات پر تو ایمان ہے تو اب تک ثابت قدم ہوں۔ تم جانتی ہو کہ میری وہ غلطیاں، نادانیاں اور ان گناہوں کے بعد بھی اگر میں ثابت قدم ہوں آج، تو یہ بس اسی ایمان کی وجہ سے ہوں۔ امید نے مستحکم لہجے میں جواب دیا۔ جب تمہیں اس ذات پر یقین ہے تو پھر اتنی مایوسی کیوں؟ اللہ معاف کر دیتا ہے زرنش، مگر کیا یہ انسان مجھے معاف کر پائیں گے؟ کیا میں خوف کے بغیر کی زندگی گزار پاؤں گی؟ اس سوال پر زرنش بھی خاموش ہو گئی۔ امید استہزائیہ ہنسی۔ تم بھی جانتی ہو، بعض گناہ کی سزا دنیا میں بھی ملنا طے ہوتی ہے، مجھے بھی مل رہی ہے، ملتی رہتی ہے، اور آخرت وہ کس نے دیکھی ہے؟ شاید آخرت میں بھی۔ وہ کرب سے بول رہی تھی، پھر سے جیسے امید ٹوٹ رہی تھی۔ پلیز امید، بس کر دو۔ ایک طرف کہتی ہو یقین ہے اللہ کی رحمت پر، تو یقین پورا رکھو، ان سوالوں سے نکلو کہ وہ کرے گا یا نہیں، اور تمہارے وہ گناہ نہیں، نادانیاں تھیں، وہ معاف کرنے والا رب ہے۔ مڑ کر پھر وہی مایوسی کی باتیں کرو گی تو کیسے آگے بڑھ پاؤ گی؟ اور کون سی سزا؟ یہ تو سنا ہے نا، علاج سے احتیاط بہتر ہوتی ہے، تو یہی سمجھو
کہ تم بھی بس احتیاط برت رہی ہو اپنی زندگی کے معاملے میں، تاکہ کسی قسم کے نقصان سے محفوظ رہو۔ بس اتنی سی بات سمجھ جاؤ تو کچھ سزا نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے، نہیں سمجھتی۔ چلو اب مجھے اچھا سا ناشتہ کرواؤ، بہت بھوک لگی ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ امید نے اس بحث بھرے ٹاپک کو ہمیشہ کی طرح خود ہی ختم کر دیا۔ اچھا لاتی ہوں۔ زرنش نے بھی گہرا سانس لیا۔ وہ بھی جانتی تھی اب ٹاپک پر جتنی بھی بات کر لی جائے امید نے آگے نہیں بڑھ پانا۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی ناشتہ آرڈر کرنے لگی۔ جس دن میں نے زندگی کو بغیر ڈر اور خوف کے جینا شروع کر دیا، اس دن میں سمجھ جاؤں گی کہ میری سزا ختم ہو گئی ہے۔ میرا اللہ مجھے معاف کر چکا ہے۔ میری ہر غلطی، ہر گناہ کے لیے۔ کیا وہ وقت کبھی آئے گا؟ شیشے سے باہر دیکھتے، چائے کا سپ لیتے، وہ آج بھی اسی نکتے کو سوچ رہی تھی۔ کہاں پہنچنا ضروری تھا آپ کا؟ وہاں ہی جہاں آپ کو ہونا چاہیے تھا، مگر آپ نہیں تھے۔ مجھے؟ ہاں آپ کو۔ کیا آپ کو بھول گیا کہ آپ یہاں کیوں ہیں؟ ہاں، آپ کی چہیتی کی حفاظت کے لیے۔ تو کیا آپ بتائیں گے کتنی بار اس کی حفاظت کی ہے آپ نے؟ مجھے اس کے گرد کبھی خطرہ ہی محسوس نہیں ہوا۔ البتہ وہ خود ایک خطرہ ہے۔ آخری بات منہ میں بڑبڑائی تھی۔ ہمیں کیوں لگتا ہے جیسے اس معاملے میں آپ پر ٹرسٹ کر کے غلطی کر دی ہے؟ انہیں اس کا لاپرواہ انداز ذرا نہیں بھایا تھا۔ اس بات پر عمر فوراً سیدھا ہوا۔ کیا آپ کو لگتا ہے آپ غلطی کر سکتے ہیں؟ تو آپ کا یہ یقین غلط ثابت نہیں ہوگا۔ مگر سر، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو مجھے ایک ہی بار میں پوری بات اور یہ معاملہ بتا دینا چاہیے؟ وہ کون ہے؟ کیوں ہے؟ کیا خطرہ اس کو اور کس سے؟ نہ خود بتاتے ہیں، نہ مجھے میرے طریقے سے پتہ کرنے دیتے ہیں، تو کیسے اس کی حفاظت کر سکتا ہوں؟ آج وہ اپنی زبان پر کب سے مچلتا سوال لے ہی آیا۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، وقت آنے پر ہم آپ کو سب بتا دیں گے، مگر ابھی آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہوگی، بغیر کچھ بھی جانے۔ Is that clear? No, it's not clear. عمر جھنجھلا گیا تھا۔ وہ مس مجھے اپنے سے 20 فٹ دوری پر بھی دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتی ہے، جیسے میں نے پتہ نہیں اس کی کون سی بھینس چرائی ہے، اور آپ کہتے ہیں اس کے آس پاس رہو۔ خود ہی بتا دیں کیسے رہوں؟ اس کی حالت رونے والی تھی۔ جیسے دیکھتے انہوں نے اپنی امڑ آنے والی مسکراہٹ دبائی تھی۔ اتنی چلتی زبان تو وہ کسی کی برداشت نہیں کرتے تھے، مگر یہ الگ ہی پیس تھا جو انہیں ہنسا بھی دیتا تھا۔ ان کی مسکراہٹ کو اس کی تیز نظر نوٹس کر چکی تھی، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ پچھلے اتنے عرصے میں جتنی بار اس سے بات کی ہے، میڈم کھانے کو دوڑتی ہیں۔ ایک آدھ تھپڑ تک کھا چکا ہوں، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ گولی کھا لوں وہ یہی کسر رہ گئی ہے۔ ویسے مجھے یقین ہے اس کے ہاتھ میں پستول ہوتی ہر وقت تو پتہ نہیں کتنی لاشیں گرا چکی ہوتی میڈم۔ کبھی کبھی تو مجھے خود بھی لوفروں والی فیلنگ آتی ہے، اس نے معصومیت سے اظہار کیا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا یقین حاصل کریں، اس کے بعد سب آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے حل پیش کیا۔ یقین؟ وہ جس گھر میں رہتی ہے محترمہ، ان گھر کے فرد کو نہیں بخشتی۔ میرے سامنے اپنے کزن کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا، اور آپ کو لگتا ہے وہ مجھ پر، ایک انجان شخص پر یقین کرے گی؟ اس بات پر ان کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، چہرہ اسپاٹ ہوا تھا۔ ایک بار پھر عمر نے ان کے تاثرات کا بھرپور نوٹس لیا تھا۔ اگلے 2 دن میں
اگر آپ ان کا ٹرسٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تو آپ کو اس ذمہ داری سے فارغ کر دیا جائے گا۔ سخت لہجے میں بولتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہ جاننے کی کوشش والی شرط نہ رکھی ہوتی تو اب تک میں اپنے انداز میں اس کی حفاظت کے نہ صرف اقدامات کر چکا ہوتا بلکہ مسئلے کی جڑ کو بھی ختم کر چکا ہوتا۔ اس بات پر انہوں نے کچھ پل عمر کے چہرے کو بغور دیکھا تھا، جیسے وہ کچھ گہری سوچ میں ہوں۔ نکاح کرو گے آپ ان سے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ واٹ؟ نکاح؟ اس کو 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ کیا ہم نے کچھ انوکھی بات کی؟ ان کے تاثرات میں کوئی فرق نہ آیا۔ آپ ایسی کیسے کہہ سکتے ہیں سر؟ میں نے اس کو آج تک دیکھا تک نہیں، نہ جانتا ہوں تو کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ آپ زیادہ سوچ رہے ہیں عمر سکندر۔ ہم نے آپ کو صرف ایک حل بتایا ہے، وہ بھی عارضی۔ آپ نے خود کہا وہ آپ کو پاس بھٹکنے نہیں دیتی کیونکہ وہ ایسی ہے ہی، یقین نہ کرنے والی، خود کو مضبوط ظاہر کرنے والی، مگر انسانوں سے خوف کھانے والی۔ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتی کہ کب کوئی انہیں نقصان پہنچا دے، تو وہ کیسے کسی اجنبی پر بھروسہ کریں گی؟ اور ان سے دور رہ کر آپ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو اس کا حل یہی ہے کہ ایک مضبوط رشتہ جسے وہ چاہ کر بھی جھٹلا نہ سکیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے سر، مگر نکاح کے علاوہ بھی حل نکل سکتا ہے۔ بس آپ مجھے صرف اجازت دیں سب اپنے طریقے سے کرنے کی۔ نہیں عمر، اس سب کی ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا، آپ سوچ لیں، ہم آپ کو 1 دن دیتے ہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ آپ کے پاس نہ کرنے کا پورا اختیار ہے، مگر ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی مایوس نہیں کریں گے۔ 1 قدم آگے بڑھتے عمر کا کندھا تھپتھپاتے اسے سوالوں میں گھرا چھوڑ کر جیسے آئے ویسے چلے گئے۔ نکاح؟ میرا؟ وہ بھی ماسکل والی چڑیل سے؟ واقعی؟ وہ خود سے سوال کرتا دھپ سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ So that is the end of episode 30. امید ہے آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔